अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई। नैब क़वानीन में जो तरामीम की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कालादम करार दे दिया था और अब उस फैसले के खिलाफ अपील हो रही है और अपील सुनी जा रही है। उस मौके के ऊपर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे हमने पेशरफ देखी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई, अब इस मामले में इमरान खान साहब भी पटिशनर हैं। अदालत ने कहा कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने पेश होने का मौका दिया जाए ताकि आके वो भी अपना मुकदमा लड़ सकें। अब 16 मई को वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने अपने दलाइल देंगे। इस मौके के ऊपर जो नैब क़वानीन में तरामीम हुई उस हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा। अटॉर्नी जनरल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, नैब के वकील भी वहाँ पे मौजूद थे। नैब के वकील से जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन क्या था, ज़रा आप भी सुनें। नैब काइंडली आप स्टेटिस्टिक्स दे दीजिएगा के पिछले 10 सालों से कितने पॉलिटिशियंस को आपने प्रोसिक्यूट किया, कितने अरसे उनको अंदर रखा, कितने कन्विक्ट हुए और कितने अल्टीमेटली वर डिक्लेयर्ड एज इनोसेंट। ये भी बता दीजिएगा किस पार्टी में थे और फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये भी पूछना है। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो आपका जो मेन पिटीशन थी कन्विक्शन से पहले और ये भी बता दीजिएगा कि आज क्या हुआ है। जब हम हाई कोर्ट में थे, बेल आती थी, आप सब आके जिस तरह अपोज करते थे, इवन प्रोटेक्टिव बेल्स, और उन्हीं के लिए आके फिर आप कहना शुरू कर देते हैं कि वी हैड नो केस एट ऑल, समवन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। जी, आपने सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया अतहर मिनुल्लाह साहब ने कि कितने केसेस थे जो नैब ने प्रोसिक्यूट किए, कितने लोगों को सजाएं हुई, और यही नैब आज जो कह रही है कि क़वानीन में जो तरमीम की गई, अब ये मामला सब जुडिस है, मोज़िज़ अदालत इसको देख रही है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि क़वानीन में जो तब्दीली की गई वो उन लोगों ने तब्दील किए कानून जो खुद उस कानून से मुतासिर हो रहे थे। बहुत सारी ऐसी मोज़िज़ शख्सियात थीं जो उस पार्लियामेंट में बैठी हुई थीं जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की और उन लोगों को रिलीफ मिला। ये क्वेश्चन भी बार बार उठाया जाता है। और दूसरी बात कि नैब आज ये कह रहा है कि हमें कोई मसला नहीं है जनाब, ये क़वानीन अगर उड़ा दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं तो वी आर फाइन विद इट। लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि इनको ज़मानत भी ना दी जाए। अब 10 सालों में आपने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए और उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कि माजी में हम देख चुके हैं कि बरतानिया तक भी अदालतों के अंदर नैब वाले मुकदमात हमने देखा कि वो वहाँ तक गए, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने पैसा खर्च किया। तो इतने बड़े पैमाने पे जो एक्सरसाइज हुई थी, इतने जो मुकदमात बने थे जिसमें अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे, अचानक वो क्या हुआ? क्या नैब अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? अब ये सारे मामलात भी खुलेंगे, पर जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ये मामला सब जुडिस है, मोज़िज़ अदालत देख रही है, जो भी इसमें पेशरफ्त होगी वो कौम के सामने होगी। अच्छा, एक और मामला जो आजकल चल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कश्मीर के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि नोटिफिकेशन हो गया, अब कश्मीर में आटा भी सस्ता मिलेगा, बिजली भी सस्ती मिलेगी। वहाँ पे एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही थी, आज उन्होंने अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। इस हवाले से हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, अता तारर साहब, उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ ज़रा पहले, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कि एक तो बर वक्त इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया गया, इसके हल के लिए फौरी इकदाम किए गए। ये होती है फैसला साजी, और मैं समझता हूँ ये हुकूमत की कामयाबी है कि बगैर किसी बड़े नुकसान के ये मामला हल हो गया। जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये होती है फैसला साजी, बगैर किसी बड़े नुकसान के हमने मामला हल कर दिया। 3 लोग वहाँ पे जाँ बाक हुए, एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ। क्या ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है? ये क्या ये फैसला साजी की जल्दी है? कितने माह से ये मामला जो है पड़ा हुआ था, बार बार इसके ऊपर बात हो रही थी, एहतजाज की बातें होती थी, लेकिन हुकूमत ने कोई कान नहीं धरा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये होती है फैसला साजी। उन्होंने कुछ और भी कहा, ज़रा वो भी सुन लें। तो ये फ़र्क है उस नाअहल हुकूमत में और अब अवाम की मुंतखब हुकूमत में कि घंटों के अंदर मामलात हल होते हैं, उधर दिनों के अंदर नहीं होते थे। घर के अंदर जो है वो साजिश की जाती है, तो ये साजिश नाकाम हुई है और हमने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया है। जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि घंटों में मामलात हल हो गए। अब बड़े नुकसान भी वो कहते हैं कि जी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक इंस्पेक्टर वहाँ पे शहीद हुआ, सब इंस्पेक्टर मुजाहिरीन के अंदर वहाँ पे जानी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ कई माह से ये मामला चल रहा है और ये कह रहे हैं कि घंटों में हमने मामला हल कर लिया। माजी की वो मिसाल भी दे रहे थे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में, PTI के दौरे हुकूमत में कोयटा में ये हुआ वो हुआ। यहाँ पे तो मामला जनाब जिस तरीके से चल रहा था, कई माह से चल रहा था, और यहाँ पे अगर किसी के हाथ में चीज़ें थी तो वो हुकूमत के हाथ में थी। अगर कोई फैसला करना था वो आप पहले भी कर सकते थे। फिर
پھر وہاں پہ سیکیورٹی اداروں کو بھی بھیجا گیا, رینجرز کو بھیجا گیا, اس حوالے سے بھی لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا. پھر جس قسم کی وہاں سے خبریں آتی رہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 اموات ہوئی ہیں, کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین کا زیادہ جانی نقصان ہوا. اس سارے موقع کے اوپر یہ جو حکومت جو گھنٹوں میں ہر معاملہ حل کر دیتی ہے, اس حکومت کے وزیر داخلہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں ہے. جی ہاں جی, وزیر داخلہ, یہ سیکیورٹی کی حالت تھی, لیکن محسن نقوی صاحب آئرلینڈ میں موجود تھے کیونکہ پاکستان کی ٹیم آئرلینڈ کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ کرکٹ میچ کھیل رہی ہے. پہلا میچ وہ ہار گئے تھے, تو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے محسن نقوی صاحب آئرلینڈ میں موجود ہیں. کل اگر کسی بڑی ٹیم سے میچ پڑ گیا پاکستان کا, تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پوری حکومت ہی وہاں پہ چلی جائے. تو ہمارے جو پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں وہ آئرلینڈ میں تھے, اور ملک کے اندر کیا ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. اینی وے, اس وقت ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے, کچھ دیگر معاملات ہیں, ان سب پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں رہنما تحریک انصاف زرتاج گل صاحبہ. زرتاج, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ایک اور جو خبر آئی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا جو معاملہ ہے فائنلی وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. حامد رضا صاحب نے بھی سائن کر کے بھیج دیا ہے, شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام آ گیا. تو یہ معاملہ اب حتمی ہو گیا. میرا خیال ہے اب حتمی ہی سمجھیں. ٹھیک جی, اصل میں پارٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے نا کہ پارٹی میں ظاہری بات ہے اس کا نام, اس کا نام, پھر خان صاحب کے ساتھ گیپ ہے, ملنے میں ٹائم لگتا ہے, مشکل سے شاید ایک پولیٹیکل لیڈر کی 1-2 کی وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. تو اگر قوم کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا PSC لینا ہے, پولیٹیکل کمیٹی, کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی لینا ہے, تو پھر ادھر ٹک ہی سمجھیں. تو وہ مسئلہ آپ نہیں سمجھتی کہ تھوڑا سا جماعت نے بھی مسئلہ بنایا کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی آتے رہے, ایک صاحب کہتے رہے میں ہوں, کہا گیا کہ نہیں اب ان کا نام چینج کر گیا, تو تھوڑی سی تو جماعت کو بھی اپنے اس پہ روشنی ڈالنی پڑے گی, تھوڑی سی غور کرنی پڑے گی, اپنی اداؤں پہ بھی تھوڑا غور کرنا پڑے گا جماعت کو. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں ویسے وہ بتانا چاہتی ہوں, ایک فیلنگز بتانا چاہتی ہوں. کچھ لوگوں کی سٹرگل اور کچھ لوگوں کی جو وہ ہوتی ہے نا لائف, یا وہ جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, یا وہ ایک پولیٹیکل فیبرک پہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. خان صاحب کا جو پولیٹیکل فیبرک ہے, جو ان کا امپریشن ہے, وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ نا یقین کریں پولیٹیکل اسٹینڈنگ کمیٹی یا کور کمیٹی یا کوئی عہدہ لیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے بھی انتہائی شرم آتی ہے. ایسے میں میرا خیال ہے کہ اگر سبق ہی سیکھنا ہے نا, تو میرا خیال میں مجھ سے سیکھیں. یعنی کسی دوڑ میں ہی نہ آئیں, نہ پولیٹیکل اس کا کمیٹی کا حصہ, نہ اب کور کمیٹی کا حصہ. پارلیمنٹ میں الیکشن عمران خان کے نام پہ لڑ کے جیت کے دوبارہ آئی ہوں, تو وہ اس چیز سے بالکل آزاد ہو گئے ہیں کہ کون نکالے گا, کون پارٹی میں نام دے گا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا شاید آپس میں جلدی ہوگی, لیکن میں سمجھتی ہوں ایونچولی تو وہی فیصلہ ہونا تھا جو خان صاحب نے ہی فیصلہ کرنا تھا. آپ سمجھتی کہ جب وہ باہر آ جائیں گے تو معاملات یہ سارے سیٹل ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ سیٹل ہونے چاہیے نا. اس کی وجہ ہے کہ جب گھر کا بڑا نہیں ہوگا نا, تو تھوڑے بہت آپس میں رفت تو ہوں گے, اور جب پارٹی اتنی بڑی ہوگی, ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنے لیے چاہتا ہے کہ مجھے وہ اسپیس ملے, اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری جو وہ ہے اسٹرگل ہے وہ بہت بڑی ہے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری اسٹرگل تو مل ملا کے بھی اتنی بڑی نہیں جو خان صاحب کی اصل میں اسٹرگل ہے. تو ہم جب اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, تو ہم خان صاحب کی بات سے ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, which does not suit us. اچھا, ایک اور جو آپ کی اسٹرگل ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے. اب الیکشن کمیشن نے 7 اعتراضات پھر لگا دیے آپ کے انتخابات کے اوپر. کیوں نہیں آپ لوگ صحیح انتخابات کرواتے؟ اصل میں ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف, جس میں نہ گدی نشینی ہے نہ جس میں موروثیت ہے. اس میں واحد ایک خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہے جو ہمارے چیئرمین ہیں, جنہوں نے نہ اپنے خاندان کو ٹکٹ دی ہے نہ انہوں نے عہدے دیے. ان کی آج عزتدار بہنیں کورٹس کے اندر خوار ہوتی ہیں, اور ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بھی سب سے زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. تو سوچا سسٹم میں نے کہ کیوں نہ جو خان صاحب سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہے, جو سب سے زیادہ یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں, جس میں حماد اظہر بھی لیڈر بن جاتا ہے, زرتاج گل بھی لیڈر بن جاتی ہے, مراد سعید بھی بن جاتا ہے, تو باقی جگہوں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنے بھانجے بھتیجیاں, اپنی بیٹیاں ہی, اپنی لوگ ہی ان کو نظر آتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ یہ سب سے زیادہ جمہوری پارٹی ہے, تو اسی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا جائے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل ہسٹری میں سب سے زیادہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں, ہماری سب سے زیادہ نامینیشن پیپر ہوتے ہیں, باقی پارٹیوں نے تو خانہ پوریاں کی ہیں. تاحیات شاید زرداری صاحب بھی چیئرمین ہے, تاحیات نواز شریف صاحب بھی چیئرمین ہے, تاحیات اپوزیشن لیڈر, اور اگر ان کی حکومت آئے گی تو زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ بنیں گے یا ان کا بیٹا بیٹی آئیں گے. واحد ہماری پارٹی جمہوریت, اور ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے. چلو سیکھ لیتے ہیں,
وہ طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے نا, اس نے تو صاف شفاف الیکشن میک شور کرنا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر صاف شفاف الیکشنز ہوں. نہیں, الیکشن کمیشن کا یہ بھی کام تھا کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے تھے. صاف شفاف الیکشن ود ان دا پارٹی کے بجائے جو ملک کے اندر ہونے تھے نا, اس نے پاکستان کے مستقبل کا جو ہے نا راستہ تعین کرنا تھا. اگر آپ نے اس وقت تعین کیا ہوتا, اس وقت ہمارے تصدیق کنندہ کو, تجویز کنندہ کو آپ نے اغوا نہ کیا ہوتا, RO کے دفتر کو آپ نے نو گو ایریا نہ بنایا ہوتا, ہمیں آپ نے بائی فورس جو ہے اپنے علاقے سے علاقہ بدر نہ کیا ہوتا, ہمیں کوئی جلسے کی پرمیشن دی ہوتی, تو آج جو ہے نا آپ کو فارم 47 والے زبردستی اس طرح کے نہ بٹھانے پڑتے, نہ جن سے آزاد کشمیر کے حالات کنٹرول ہو رہے ہیں, نہ جن سے پنجاب کے اندر حالات کنٹرول ہو رہے ہیں, نہ فاٹا کے اندر کنٹرول ہو رہے ہیں, نہ اسلام آباد کے اندر کنٹرول. ابھی بھی میں آپ کے پروگرام میں آ رہی تھی, اسلام آباد میں ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ دھرنا ہو رہا ہے اور پورے اسلام آباد کو بند کیا ہوا ہے. نہ کوئی مذاکرات کرتا ہے جو وکٹمز ہوتے ہیں, نہ مظلوم سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے. ابھی جی پردہ ڈال دو, ایکس کو بند کر دو, اس کو واٹس ایپ کو بند کر دو, میڈیا کو بند کر دو, اینکر کا پروگرام بند کر دو, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دو. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے ادارے کا, ان ادارے کا یہ بھی کام تھا کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے تھا, اور 8 فروری کو جس کو ووٹ پڑا تھا اسی کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن کوتاہی ہوئی ہے تو مائنورٹی والا شہباز شریف سب سے کم سیٹیں لینے والا اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں اب تو حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں, ایک خاتون وزیر اعلیٰ آ گئی ہیں پنجاب میں, اب تو آپ اپنے علاقے میں جا کے سیاسی کمپین کریں, سیاست کریں, بھرپور کردار ادا کریں. ابھی بھی بائی الیکشن ہو رہے ہیں مظفر گڑھ کے اندر, ہماری کینڈیڈیٹ کو ہی صرف جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی میں پرسوں جا رہی تھی اور مجھے غازی گارڈ کے اوپر روک دیا گیا اور مجھے بتایا کہ 144 جو ہے وہ لگ گئی ہے. یعنی جدھر بھی بائی الیکشن ہوگا پوری PDM مل کے ایک کینڈیڈیٹ دے گی اور اس کا واحد مقابلہ PTI کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوگا جو اب سنی اتحاد کونسل گھوڑے کے نشان کے اوپر لگے گا. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کو صرف PTI کے کینڈیڈیٹ کے لیے دفعہ 144 لگانی پڑے گی, اور جو لوگ جلسے میں گئے سب کے اوپر FIR ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ نوگو ایریا ہے, ہمارے لیے آئین قانون جو ہے وہ زبردستی ہے, باقی پورا پنجاب میں کون سا آئین اور قانون ہے. جہاں تک آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی, آئی ایم سوری, وزیر اعلیٰ کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت ہو, اگر ان کو ہمارے کسانے کے اوپر زمینداروں کے اوپر FIR کرنے سے فرصت ہو, جس طریقے سے وہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اسمبلی کے سامنے کسانوں کے اوپر اور زمینداروں کے اوپر جو ووٹ پڑی, وہ آپ کو لگ رہا تھا کہ زمینداروں کی کوئی عزت ہے. تو جس طرح کے پنجاب کے اندر حالات ہیں, ہمیں تو ابھی تک ڈیرہ غازی خان میں یا ملتان تک جانے کی اجازت نہیں ہے, ہر روز کورٹ کے اندر ہوتے ہیں. کون سی FIR میں آج تک بیل ہمیں ملی ہے؟ ساری پروٹیکٹیو بیل کے اوپر چل رہے ہیں. اچھا, جو دیگر خواتین قیدی ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں, کیا پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے بھی کوئی سوچ ہے کہ وہ اب کافی عرصہ ہو گیا, 1 سال ہو گیا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اس کے صنم جاوید ہیں, عالیہ حمزہ ملک ہیں, دیگر خواتین ہیں, تو کیا سوچ ہے اس وقت پارٹی کے اندر کہ یہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے کیسے اس کا لیگلی کیسے مقابلہ کیا جائے؟ خان صاحب کے کیسز کا تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط بھی لکھا, چیف جسٹس صاحب کے نام اپیل کی, ہاتھ سے خط لکھا, گزشتہ روز ہی وہ خط بھی سامنے آیا. اصل میں جس طرح یہ PDM کی حکومت جو ہے نا ہمارے ملک میں صحافیوں کے لیے بدترین دور تھا, اس طریقے سے پولیٹیکل ورکر میں سب سے زیادہ خواتین کے لیے بدترین دور ہمیشہ نواز شریف کا, شہباز شریف کو ہوتا ہے. ان کو مجھے لگتا ہے کوئی خاص دشمنی ہے پولیٹیکل ورکر سے, کیونکہ یہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت تو ان کے ہاں ہے نہیں, ان کو تو صرف مریم نواز ہی نظر آتی ہیں یا ان کی بیگ یا پرس اٹھانے والی نظر آتی ہیں, اس کے علاوہ تو ان کو وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ ان کی اپنی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, آئی تھنک 2024 کی 3 اپریل کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, جس کمیٹی میں خود گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ 2 سال میں PDM کی حکومت میں خواتین پولیٹیکل ورکر میں جو امپریزنمنٹ ہے یا قید میں 60% اضافہ ہوا ہے. مہنگائی میں سب سے زیادہ اضافہ, ظلم میں سب سے زیادہ اضافہ, اور خواتین ورکر کو قید کرنے میں سب سے بڑا زیادہ اضافہ. 15 سے 20 ہزار خواتین اس وقت جیل کے اندر ہیں, اس میں انکلوڈنگ ہماری خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹاتی, اب وہ چھوٹ کے آگئی, طیبہ راجہ. جو ظلم ہماری خواتین کے ساتھ ہوتا تھا ابھی تک کسی کو انصاف نہیں مل رہا. تو پارٹی میں تو اس کے اوپر سوچ ہے, لیکن کیا ادھر اس ملک کو نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ چونکہ خان صاحب کو سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا آپ مطلب یہ کون سا نیریٹیو ہے؟ چلو فلسطین اور کشمیر میں تو سمجھ آتی ہے مقبوضہ میں کہ جو اسرائیل ہے یا جو یہودی ہے یا ادھر جو انڈین ہے وہ خواتین کو ٹارچر کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی برتری حاصل ہو جائے اپنے دشمنوں کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کو
ٹارچر کر لینے سے اور انصاف کی فراہمی نہ دینے سے ایک پیشے سے نکلتی ہیں دوسری پیشے میں پکڑ لی جاتی ہیں. کون سی سیاسی بھرتی نواز شریف اور شہباز شریف کو اس سے حاصل ہو جانی ہے؟ ان دا اینڈ پارلیمنٹ میں یہ اٹھائیں گے اب؟ میں نے آج بھی کہا ہے, کل انشاءاللہ میں اس کے اوپر بات کروں گی. اگر خواتین کی وہ امپاورڈ خواتین جو خود اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ کے آتی ہیں, اگر ان کو انصاف کی فراہمی نہیں ہے تو یہ عام ورکر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. یعنی ان کے شر سے ہم جیسی طاقتور خواتین جو اپنے علاقوں سے 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں, اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو یہ عام خواتین کا کیا حشر کرتے ہوں گے. اچھا, احتجاجی تحریک آپ کی کہاں پہ کھڑی اور جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی, کوئی رابطے وغیرہ ہوئے, کوئی رابطہ ہو سکا؟ اس لیے کہ بار بار خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے, دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ حکومت سے بات کریں, سیاسی جماعتوں سے بات کریں. دیکھیں اطہر, میں ایک بات بتاؤں, بہت ہو گیا ہے. ایک لیڈر کو سخت سزا دے دی, بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے بھی کمیٹی کھیلنا تھا, ہم نے بھی الیکشن لڑنا تھا, ہم خان صاحب کے نام پہ الیکشن جیت کے آگے ہو گیا. ہم سب زرتاج, آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی پاکستانی بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بہت ہو گیا, ساری سیاسی جماعتیں آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو اس ملک کا بھی تو سوچیں, ملک کے لیے بیٹھ جائیں, چیزوں کو آگے لے کے چلیں. نہیں, بالکل عوام سوچتے ہیں, اور عوام تو یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو ڈالا لیکن آپ نے کسی اور کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کر کے بٹھا دیا ہے. میر شرافت علی سے جیتنے والی, یا میر شرافت علی سے مریم نواز ہار چکی ہیں, وہ اس وقت ملک کی وزیر اعلیٰ کیوں ہیں؟ شہباز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں, اس سے کیا کہتے ہیں, نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں اپنی سیٹیں, یہ جو ڈیفنس منسٹر ہے ریحانہ ڈار صاحبہ سے وہ ہار چکے ہیں. یہ کیوں اس وقت سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں پولیٹیکل ورکر کے طور پر یہ کہتی ہوں کہ ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہمیں اپنی سپیس کو بڑھانا چاہیے. ہمیں ٹیبل ٹاک کا راستہ, ہمیں مذاکرات کا راستہ, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کا راستہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ چاہے جو بھی حکومتی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت ہو سکتا ہے. میں تو اس لیے کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نا. میں نے تو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے تو عمران خان باہر ہوں گے. سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی ذاتی کیسز میں یا کوئی اصل سچے کیسز کے اندر تو نہیں ہے نا, سارے کے سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن صرف میں نہیں, ساری دنیا اس بات کو مان دی کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے اس وقت سلوک جو غیر انسانی ہو رہا ہے, اور خود پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو یہ معاملات حل ہوں گے. میری پارٹی کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو مذاکرات کا راستہ نہیں جانے دینا چاہیے. ہر وہ طریقہ کار آئینی قانونی کرنا چاہیے جس سے خان صاحب کو اور ہماری پارٹی کے کارکنان کو, ہمارے لیڈران کو جو ہے وہ ریلیف ملے. زرتاج گل صاحبہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سینئر سیاستدان سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. واڈا صاحب بہت بہت شکریہ. واڈا صاحب, پہلے تو میں چھوٹا سا آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا. جو کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا, ہم نے دیکھا جس طرح فسادات ہوئے, اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ بھی آ گیا, کیا یہ چیزیں پہلے بہتر طریقے سے حل نہیں کی جا سکتی تھیں؟ بہت شکریہ صاحب. دیکھیں, بہت پہلے سے بہت چیزیں بہتر طریقے سے حل کرنی چاہیے اور کرنی ہونی چاہیے, ہوتی بھی ہیں, لیکن نااہلی کا تو آپ کا کوئی وہ نہیں ہے, جواز نہیں ہے. اور بہت اچھا اقدام کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, جن لوگوں نے مل کے اس کو کرٹیل کیا, اس ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف لے کے, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آٹو پہ اتنا سپیڈی 2-4 دن میں کیسے کیا ہوا, اس کو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول کس طرح ہو گئی, ہو گئی کروائی گئی, کیا اس کے پیچھے مقاصد تھے, کیا تھے, لیکن ایشو ایڈریس ہو گیا, یہ بہت اچھی چیز ہے. لوگوں کی جانیں بچ گئیں. ایک موب اور ایک سچویشن اور ہڑتال اس ٹائم پہ جب ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے, تو اس ٹائم پہ یہ کر کے سنبھال لیا. ایک اور چیز بھی آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, آج آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ کوئی خبر بھی آ رہی ہے, کوئی نئی چیز آ رہی ہے, اور کوئی پاکستان کے, آپ کے الفاظ سے لگا کہ جیسے کوئی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. دیکھیں صاحب, یہ جو جب بھی آپ آئی ایم ایف کی بات آ رہی ہو, یا پاکستان پروگریسو سائڈ پہ جا رہا ہو, یا چاہے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آنے کی بات ہو رہی ہو, ایک جو لیک کیے ہوئے ہاؤسز ہیں میڈیا کے, وہ ایک مخصوص پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں. ایک پروپیگنڈا کریٹ, ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ تہلکہ شاید میں جائے, وہ تہلکہ تو نہیں ہوگا, ہلکا ہی ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن اس میں جس جگہ کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور جس جگہ پہ وہ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو پروو, وہ ٹی ان دا اسٹارم ان دا ٹی کپ لانے کی کوشش ہو رہی ہے. بیکار کوشش ہے, بٹ اب اس چیز کو منطقی انجام تک جانا ہوگا. اگر کسی کی چیز ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس میں کوئی فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے, یہ دیکھنا ہے. اس میں کیا ایس آئی ایف سی کو ہٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی, کیا اس میں کوئی اور پروگرامز تو نہیں ہیں, کیا کسی کی ڈکلیئرڈ چیز کو واپس دکھایا جا رہا ہے, اس کا مقاصد کیا ہے, کیا اس کا
گیم پلان ہے اس کو اپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ادھر آپ کا آزاد کشمیر کا ایشو ہوا, ادھر یہ چیز آ رہی ہے, ادھر دوسری طرف ہم کنفرنٹریشن کی طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے, کریٹ ہو رہی ہے, کریٹ کی جا رہی ہے. اس میں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ڈیفینیٹلی, اور یہ ہمیشہ سے جو ہیں پروپیگنڈا کیمپین چلتی رہی ہیں. لیکن اس بار فرمائش کے حساب سے کام نہیں ہوگا, اس بار میرٹ پہ ہوگا, اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. اچھا سر, آپ آبویسلی خود تو آپ آزاد سینیٹر ہیں, لیکن یہ جو حکومت ہے ان کے دوستوں سے بھی آپ کی وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. آپ کو انکمپیٹنس لگتا ہے, کیا ایشو کیا ہے کہ ہر چیز کا یہ بتنگڑ کیوں بنا دیتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ کیوں کریٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب, جہالت کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. ہم ویسے پروگریسو ملکوں میں کہتے ہیں کہ کامیابی کا یا سکسیس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے, جہالت کا تو کوئی نیم و بدل نہیں ہے. سو اگر آپ ڈفرز کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, what do you expect, ٹھیک ہے, آپ کلاؤن شوز کرا لیں, آپ فینسی شوز کرا لیں, آپ ماڈلنگ کرا لیں, if that's the way forward that's fine. بٹ میرے لیے اور آپ کے لیے جو ایکچولی لائٹ ان دا ٹنل ہے اور پاکستان کی سمت ہے وہ SIFC ہے, اس کا کریڈٹ ہمیں چیف کو دینا چاہیے. اب وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ڈیموکریٹک لیڈر اس قابل ہی نہیں ہے. جب بھی پیسے مانگنے ہوتے ہیں آپ فوج کو بھیج دیتے ہیں, طوفان آتا ہے فوج کو بھیج دیتے ہیں, بارڈر پہ چاہتے ہیں فوج کو بھیج دیتے ہیں, انریسٹ ہو فوج کو بھیج دیتے ہیں, ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کوئی غلطی کر دیں ایز آلویز پولیٹیشینز اس کو مینڈ کرنے کے لیے آپ فوج کو بھیجتے ہیں, قربانیاں آپ فوج سے مانگتے ہیں, پھر گالیاں بھی آپ فوج کو دیتے ہیں, مرز الزام بھی فوج کو بناتے ہیں, تنصیبات پہ اٹیک بھی آپ فوج کرتے ہیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیر ہیز ٹو بی اے ریڈ لائن. اینڈ نمبر ٹو, موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے کوشچن سے, دا گورنمنٹ نیڈس ٹو کم فارورڈ اینڈ ڈیفینڈ. وائی؟ بیکاز گورنمنٹ از رسپانسبل. یہ ادارے اس کی پیرامیٹرز میں آتے ہیں. تو ہم اور آپ تو کرتے ہیں اپنی محبت میں, اپنی سینسیبلٹی کے اندر, اپنی آنیسٹی اور سنسیریٹی کی, لیکن گورنمنٹ کیا مزے لینے کے لیے بیٹھی ہے ہوٹر والی گاڑیوں میں اور صوفوں میں, ہاذا کلو ہاذا فن حرام کلو حرام. یہ آپٹکس اور ڈرامے جو ہے نا از ناٹ ایکسیپٹیبل. جی آپ شہباز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں, وہ تو عربی بولتے ہیں, اتنی اچھی عربی بولتے ہیں. میری بات سنیں, آپ مجھ سے اردو میں بات کریں, میں جرمنی میں آپ کو جرمن لینگویج میں جواب دے دوں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس نا. سو آپ وین یو آر آن اے سیریس چیئر بہیو اینڈ ایکٹ سیریس. اچھا ایک اور چیز سر, آج عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ جو نیب قوانین کا معاملہ ہے کالا دم قرار دیے تھے, سپریم کورٹ نے اب اپیل ہو رہی ہے, اس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. اور آپ ماضی میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. کہاں پہ مس کیلکولیشن ہوئی؟ کیا یہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں یہ کمپلیٹلی کوئی پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں ناکام ہوئے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا, کیوں دوسری طرف ہمیں بڑی ایک پولیٹیکل فورس ابھی بھی نظر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یہاں ہے, اور ان کی پاپولیرٹی یہاں تب چلی جاتی ہے جب ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں. تو ایک تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ان کے مقابلے میں یہاں ہے, اور ادھر اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ انکمپٹنٹ بھی ہیں, ایکسپائرڈ بھی ہیں, یہ نااہل بھی ہیں, نکمے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سب سازشی لوگ ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹی, ناٹ مائنسنگ اینی پولیٹیکل پارٹی. ان کی سازش, ان کا وینم ختم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. وہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب اس وینم کو ٹرے میں اٹھا کے زہر اور دشمن کے کام تک لے گئے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اس پارٹی کا تتر بتر ہونے کا میں نے آپ کو بتایا تھا, 6 گروپس اب اس کے اندر بن گئے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ PTI کی میری بات ٹھیک نکلی. سو یہ PTI عمران خان ہے, عمران خان PTI ہیں. PTI کا پلان یہ ہے کہ یہ جیل میں رہیں, ان کو مزید کیسز کے اندر ان کو پھنسا دیں, اور اپنا سارا کیا کرائے بھی ان پر ڈال دیں, اور ان کے مزے پاپولیرٹی کے لیں, اور یہ ڈرامے ہوتے رہیں جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, تقریریں اور مولا جٹ اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, سب نیچے لیٹے ہوئے. آپ اگر ان کے ساتھ رات کو ملیں تو آپ کو گورنمنٹ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر کسی سے مل رہے ہوتے ہیں, معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں, لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. سو یہ اپوزیشن والے بھی اور حکومت والے بھی نہیں. حکومت تو ابھی سر تگڑی اس طرح ہے نا کہ حکومت کے پاس اگر جا کے PTI کا بندہ لیٹ گیا ہے اور بیٹھ گیا ہے جو بڑی بھڑکیاں مار رہا ہے, تو پھر تو ان کی وننگ پوزیشن ہو گئی نا, اور وہ بھی بہت جلدی ایکسپوز ہو جائے گا چیزیں. تو اندر خانے جو چیزیں ہو رہی ہیں, میرے خیال سے عمران خان صاحب کو اب بھی ضرورت ہے کہ خدا را وہ اپنی آنکھ کھولیں اور ہارپک جیسی چیزوں کے اوپر ایسے بلیٹنٹ بیانات. آپ کو لگتا ہے سر عارف علوی صاحب کی انٹری کے بعد کوئی سینس وہاں پہ بنے گا اور چیزیں کو میچورٹی سے ڈیل کیا؟ عارف علوی صاحب ایکسپوزڈ ہے عمران خان صاحب کے سامنے. عارف علوی صاحب جو ہیں وہ جب منصب پہ تھے پریزیڈنٹ کے, تو جو ان سے کہا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے تو وہ انہوں نے نہیں کیا, اور منصب کا ٹینیور انجوائے کیا. تو عمران خان صاحب کو یہ بات بڑی کلیئرٹی سے پتہ ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ لیٹر میں عارف علوی صاحب کا انپٹ ہوگا, نہیں ہوگا.
لیٹر عمران خان صاحب لکھیں گے اس کو وہ میڈیا کی زینت بنے گا اور لیٹر کا کوئی جواب بھی وہ نہیں آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آرمی چیف کو لیٹر لکھیں گے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر لکھیں گے بھی تو وہ میڈیا سٹنٹ تو ضرور آئے گا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. ایسا بہتر نہیں ہے کہ ہم غیر ملکی جریدوں میں اپنے ملک کے حوالے سے لکھیں تو اپنے ملک کے اندر ہی اگر کسی کو مخاطب کرنا ہے تو ڈائریکٹ انہیں کو لیٹر لکھ دیجیے. دیکھیں یہ تو آپ نے بہت سینسیبل اور بہت اچھی بات کی, ہونا ایسے ہی چاہیے. لیکن اب بس یا ٹرین مس ہو چکی ہے تو اگر آپ نے لکھنا بھی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میڈیا کی زینت بنے گا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. اچھا ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرین مس ہو چکی ہے لیکن کیا کوئی اپرچونٹی ہے؟ دیکھیں چیزوں کو ہم نے بہتر بھی کرنا ہے نا. آپ کو حکومت کی طرف بھی مسائل نظر آتے ہیں, اپوزیشن کی طرف بھی نظر آتے ہیں, تیسری طرف بھی نظر آتے ہیں, تو ملک کا بیچ میں نقصان ہو رہا ہے. بالکل. آپ کو بلو پرنٹ کیا نظر آتا ہے ایز اے آزاد سینیٹر؟ تو میرے خیال میں آپ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں گے کہ بلو پرنٹ کیا ہے, ہم نے کیسے چیزوں کو حل کرنا ہے. دیکھیں عاطف عالمی صاحب, آپ مجھ سے عزت سے بات کر رہے ہیں, میں آپ کو گالی دوں گا, آپ شاید اگنور کر دیں, میں پھر آپ کو گالی دوں گا, آپ ویل لیفٹ کر دیں, میں آپ کو گریبان کی طرف آؤں گا, آپ چھوڑ دیں, بٹ ایک سٹیج آئے گی جب آپ میرا منہ توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, سو پیشنس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کمزور ہے. ٹھیک ہے, پیشنس کو کسان کی کمزوری کے بجائے اس کی اسٹرینتھ دیکھنی چاہیے. اگر آپ مجھے اگنور کریں دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مجھ سے ڈر گئے. آپ پیشنٹلی کریں, مجھے بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا, بردباری, سینسبلٹی, سینس پرویل کر کے آگے بڑھنا ہوگا, اپنے ملک کو دیکھنا ہوگا, اداروں کو دیکھنا ہوگا, جمہوریت کو دیکھنا ہوگا, اپنی پارٹی کو, اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ بھور کے اندر اکیلے پھنس چکے ہیں اور دھس چکے ہیں اور آپ کی تالا بند ہو چکا ہے اور چابی کنویں میں گر چکی ہے تو یہ ذاتی طور پہ باہر آئے گی. اس معجزے کے لیے بھی آپ کو اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے. میں نے کہا ہے نا اونٹ باندھ کے مجھ سے دعا کرنا, تو آپ اونٹ تو باندھیں نا, آپ اونٹ کو کھلا چھوڑیں, روز لات مار رہے ہیں, روز چابک مار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میرا اونٹ گم گیا مجھے ڈھونڈ کے دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پالیٹکس میں ہم مخالف ہیں, میں مخالف ہوں کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کا, میں نون لیگ کا مخالف ہوں, دشمن نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی میری جنگی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے روٹی کا کام اچھا کیا تو میں نے اپریشیٹ کیا. اگر روٹی غریب کو سستی ہے, آل دو اس کے اوپر اسٹے آرڈر آ گیا کہ سستی روٹی پہ اسٹے آرڈر ہے, مہنگی روٹی پہ اسٹے آرڈر ہے. یہ جب تک اثر کا 6 سے 9, 9 سے 6 ہونا عدالتی نظام میں ٹھیک نہیں ہوگا. یہ پاکستان کو دوسری طرف آپ اکثر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک میجر چنک جو ہمارے مسائل کا ہے اس میں عدلیہ کا کردار بھی ہے, ہمارے نظام انصاف کا نظام؟ نہیں آتا صاحب, میجر نہیں, 95% عدلیہ کا اس میں, اور یہ 76 سال کی کہانی ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو اگر آپ نے اب ایڈریس نہیں کیا تو ہم تباہی کو اس جگہ پہ چلے جائیں گے, اس بھور سے پھر نکلنا ناممکن ہو جائے گا. ہم نیلی وہاں ہیں. دیکھیں نا, ٹیکس پیئر نے ابھی نہیں کیا, اس پہ اسٹے آرڈر آ گیا, اس کی سم کے اوپر آ گیا. بھائی اگر آپ کو سب کچھ کام آتے ہیں, آپ کو جہاز اڑانا بھی آتا ہے, ریکارڈ ایک میں آپ نے نقصان کیا, بھٹو کو آپ نے پھانسی کی, زرعی صاحب کو آپ نے جیل دی, عمران خان کی گورنمنٹ اتار دی, نواز شریف کا آپ کو نااہل کر دیا, سب کچھ, پھر اسٹیل مل بھی آپ, اسٹے آرڈر بھی آپ, انکوائری کمیشن بھی آپ, انویسٹیگیشن بھی آپ, سب کچھ ہی آپ ہے. تو سر ہم نالائق نکمے لوگ ہیں سر, ہم گھر جاتے ہیں, آپ سنبھالیں. اچھا, شہباز شریف صاحب کی حکومت کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جیسے میں کافی پی رہا ہوں, جب ختم ہو جائے گی تو اس کافی کا میں کیا کروں گا, پار پھینک دوں گا بن, گھر تھوڑی جا کے یہ تو کافی ہے, وہ اتنی بڑی سر. میں کافی پیوں گا, پھر اس کا ڈھکن اور اس کا کپ بن میں پھینک دوں گا. اب آپ اس سے کانوٹیشن سے سب کو جڑا لیں. دیکھیں آپ ٹیشو پیپر کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں سر, وہ آپ مجھے ٹیشو پیپر کر کے پھر میں ٹوائلٹ پیپر کہوں گا, آپ کہیں گے نہیں میں نہ بولو یہ بات, تو میں پھر آج کب پہ چلا جاؤں, اگلی بار آ جاؤں گا. آپ کو اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر, ان کی حکومت کے اوپر؟ مجھے تو کبھی نہیں تھا. میرے لیے یہ لوگ ریلیونٹ نہیں ہیں. میرے لیے صرف جو امید ہے اور جس چیز کو میں پریز کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کنٹریبیوٹ کرنے, ایس آئی ایف سی ہے. ایس آئی ایف سی تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور باہر سے لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سر اب جب ایسے آ جائیں گے, پولیٹیکل فیس یہ ہے, تو جب آپ کو اعتماد نہیں ہے تو وہ لوگ کس طرح ان لوگوں پہ اعتماد کریں گے جنہوں نے باہر سے آ کے پیسہ لگانا ہے؟ ہمیشہ ان لوگوں نے انہی پہ اعتماد کیا, انہی کو پیسے دیے. ہمیں تو کسی کے نہیں, نہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کسی نے پیسے لائے تھے. جب ہم باقی دوست ممالک سے لائے تھے وہ بھی فوج لائی تھی, اب بھی فوج لائے گی. انویسٹمنٹ بھی فوج کے منہ کو, چیف کے منہ کو ہوگا. اس میں دو رائے شرمانا اور گھما پھرا کے باتیں کرنا. لیٹس بی ڈیموکریٹک, لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو بی اوور ڈیموکریٹک. اچھا ویسے اگر چھوٹا سا ایک معروضی سوال ہے, بریفلی اگر آپ بتا سکیں, اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہو, آپ کے پاس ایک فنڈ آ گیا اور حکومت ہو زرداری صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا عمران خان صاحب کی, آپ کس جگہ پہ انویسٹ کریں گے یا کسی میں انویسٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر ہم اس سے پولیٹیکل کیپٹل کی بات کریں گے تو میں زرداری صاحب کو یہ تو کریڈٹ دوں گا کہ سنتری اور منتری دونوں لے گئے وہ, اور سیاسی کپڑے چھوڑ گئے, شکر ہے وہ کپڑے رہ گئے. ٹھیک ہے سر. جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے تو آپ کی بیوٹی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں وقت سے پہلے نکالتے ہیں. اس کا جواب
میں پریکٹیکل وے میں آپ کو بہت جلد دینے والا ہوں کہ کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گا, کیا انویسٹمنٹ ہوگی اور کیا ہوگا. اللہ میاں کامیاب کرے. بیفور ٹائم بولوں گا تو مزہ نہیں آئے گا, ان ٹائم بولوں گا اور کچھ کر کے دکھاؤں گا تو پھر پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے SIFC از دا وے فارورڈ فار اس. فیصل واڈر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمیں سینئر صحافی فہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فہد صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مائی پلیجر. اچھا فہد صاحب, اس وقت جو تاثر مل رہا ہے کہ جیسے کوئی تناؤ ہے ملک کے اندر, سیاسی تناؤ تو تھا لیکن آج ستار صاحب کا ایک اور لیٹر سامنے آیا, پھر اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ بات کی, پھر 2 معزز وزراء نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی, تو یہ تاثر کیوں بڑھ رہا ہے کہ دن بہ دن کہ جیسے حکومت کوئی انڈر پریشر ہے؟ شکریہ اطہر. دیکھیے میرے خیال میں اگر تو یہ تاثر ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ پچھلے چند دنوں سے اس طرح کی چند ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے جو اپوزیشن ہے اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو بائی ڈیفالٹ کچھ فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے, پہلی بات. اور دوسری چیز یہ کہ عدلیہ کی طرف سے جو, میں مزاحمت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن جس طریقے سے عدلیہ سے ایک طرح کا پش بیک آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, یا ان کے انٹرفیئرنس جو ان کے مطابق ان کی انٹرفیئرنس ہے, یا اس طرح کے فیصلے جن سے یہ لگتا ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ وہ فیصلے جو ہیں جائیں گے, یہ جو اس طرح کی معاملات ہو رہے ہیں اس سے ایک یہ تاثر شاید بنتا جا رہا ہے کہ جو فیبرری کے الیکشنز کے بعد جو ایک سسٹم ایک سیٹ اپ بنا تھا اب اس پہ کچھ حد تک کچھ پش بیک آ رہا ہے. اب یہ کیا کوئی ٹیمپرری چیز ہے, کیا یہ perhaps we are reading too much into it, یہ سب سوال کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس وقت تو ہلکا سا یہ تاثر آ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے سے حکومت کے لیے ٹینس ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے فہد صاحب کہ کہیں نہ کہیں جو کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں حکومت نے بنانا ہے, اس میں کوئی تھوڑی سی کمی آپ کو لگتی ہے کہ وہ کاؤنٹر اس طرح نہیں دے پا رہے, لگتا ہے اس طرح کہ وہ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک چیز آتی ہے اس کے بعد مقابلے میں حکومت کوئی چیز سامنے لے کے آتی ہے؟ دیکھیے ادھر حکومت کے لیے ایک نیریٹو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو گورننس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنی کامیابی کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور گورننس ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں گورننس کے اوپر نیریٹو بنتا نہیں ہے. اور چنانچہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جب وہ اپوزیشن میں گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کا جو بیانیہ ہے وہ ویپنائز ہو گیا ہے. اب اس وقت گورنمنٹ, یہ بات میں آپ سے اگری کروں گا کہ گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا کوئی بیانیہ مجھے نظر نہیں آ رہا جس سے جو اپوزیشن کی طرف سے جو ایک نیریٹو بن رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے, اور اسی لیے شاید یہ ایک نئی کوشش جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے, یا کم از کم اس کے کچھ بالکل انیشل انڈیکیشنز نظر آ رہے ہیں کہ PMLN کے اندر جو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. اس میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ صدر بن رہے ہیں اور باقی بھی تمام تر جو آفس ہولڈرز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اب ایک نئی کوشش ہوگی کہ PMLN کا ایک بیانیہ بنے, لیکن پارٹی کا بیانیہ حکومت کے بیانیے سے کتنا کو مختلف ہو سکتا ہے جبکہ وہی پارٹی حکومت میں ہو, یہ وہ بڑا سوال ہے. ٹھیک. اچھا, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر تو ہل جل ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کی جماعت بھی بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم پاپولر بھی بڑھیں, لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود پاور پالیٹکس میں آپ تحریک انصاف کو کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی کوئی مشکلات میں آپ کو آسانی نظر آتی ہے؟ دیکھیے اطہر, مجھے اس وقت فوری طور پر تو کوئی آسانی نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ ہلکے پھلکے انڈیکیشنز آپ کو آ جاتے ہیں, کوئی فیصلہ اس سے آ گیا جس سے لگا کہ جناب کچھ ان کو ریلیف ملنے جا رہی ہے, یا جس طریقے سے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ڈیسیشنز آئے اس سے لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ فائدہ ہوگا یا حکومت کو نقصان ہوگا, اور بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ PTI کو فائدہ ہو جائے گا. جو بانی چیئرمین ہیں ان کا اب سپریم کورٹ میں جو ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کو ایک لایا جائے گا, ویڈیو لنک کے ذریعے, یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے جو ہے وہ PTI کا جو ایک پاور پالیٹکس میں اور کچھ نہیں تو کم از کم پرسیپشن کے حوالے سے, اور عمران خان صاحب کا بذات خود جو ہے وہ ایک طریقے سے پبلک سفیئر میں ایک بار پھر آنا, اگر یہ ہو جاتا ہے اس سے فرق پڑے گا. لیکن کیا یہ تمام چیزیں مل کر جو ایک ایگزسٹنگ پولیٹیکل ریالٹی ہے اس وقت اس کو تبدیل کر رہی ہے؟ میرا نہیں خیال. وہاں پہ ہارڈ ریالٹی ویسی کی ویسی ہے, لیکن اس کے ارد گرد تھوڑا سا پرسیپشن کی جو چینج ہے وہ ہلکی پھلکی ہو رہی ہے.
اچھا سر، تحریک انصاف کا تو ایک طرف حکومت مقابلہ کر ہی رہی ہے، لیکن تاثر یہ ملتا ہے کہ صرف نون لیگ ان کا مقابلہ کر رہی ہے. اب حکومت میں تو پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، نون لیگ کے ووٹ لے کے زرداری صاحب صدر بھی بن گئے، تو کیا اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہوتی ہے تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مستحکم ہوگی اور سیاسی نیریٹو ان کا مستحکم ہوگا؟ اور کیوں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی واقعی میں یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ تو بالکل کنفرمڈ بات ہے، جو ہے وہ ان کی انٹرنل میٹنگز میں یہ بات ہو رہی ہے، انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ وہ بڑے پیپلز پارٹی بڑی سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بن جائے. اچھا اگر وہ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو میں اس کو اس طرح ریڈ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی ہارڈ کور پاور پالیٹکس کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر یہ اسیسمنٹ ہوگی کہ یہ جو اس ٹائم موجودہ سسٹم ہے، اس کو ون پیج کہیں، اس کو ہائیبرڈ کہیں، اس کو جو مرضی کہیں، اس سسٹم میں اتنی جان ہے، سسٹم میں اتنی سکت ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے رہے گا. یہ اسیسمنٹ، یہ کنکلوژن پیپلز پارٹی نکالے گی تو وہ جوائن کرے گی. تو اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو مجھے یہ لگے گا کہ اس سے وہ یہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ اب یہ سسٹم رہے گا اور کوئی بڑی تبدیلی جو ہے اس کے آنے کے امکانات فوری طور پر نظر نہیں آ رہے. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اب کابینہ نے غالباً شاید اس کی کوئی منظوری وغیرہ بھی دے دی ہے. دوسری طرف ملک میں ایکس کی سروس جو ہے وہ بھی بند ہے، سب وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ کو میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ چیلنجز بالکل ہیں، اور یہ آج سے شروع نہیں ہوئے، یہ کافی عرصے سے ہی چیلنجز چل رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ 2018 سے یہ معاملات خراب ہوئے. جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی 2018 میں، تب سے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے، پریشرز ہے مختلف طریقوں کا، وہ چلتا ہی آ رہا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت فارغ ہو گئی، نئی گورنمنٹ آ گئی، اس کے بعد الیکشنز ہو گئے، لیکن ایک نیو نارمل سا جو ہے وہ بن گیا ہے. آپ کو پھر مستقبل قریب میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس میڈیا پالیسی میں یا سوشل میڈیا کے حوالے سے اور آزادی رائے کے حوالے سے جن چیلنجز کا بار بار ذکر ہوتا ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہیں جا رہے، ادھر ہی رہیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو پریشرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ایک نیو نارمل بنتا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایکس کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے، اور وہ اس کو ایک طریقے سے، یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن لائف گوز آن. تو یہ جو اب میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے سے جو ایک اتھارٹی بھی بن رہی ہے اور بھی معاملات ہو رہے ہیں، یہ ہمیں بالکل کلیئرلی ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ معاملات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب اس میں دو باتیں بڑی ہیں. دیکھیں پہلی بات، آپ دنیا میں کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، ہر شخص کہے گا جی بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے اس کے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں جو معاشروں کو اور افراد کو افیکٹ کر رہے ہیں. لیکن ریگولیشن کیسے ہونی ہے؟ ریگولیشن میں اور قدغن میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ فرق عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جو ابھی ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے یہ چلے گا، اور مجھے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا سر، بریفلی اگر آپ بتا سکیں، جو ایم بی ایس محمد بن سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا یہاں کا وزٹ جو ہے وہ منسوخ کیا یا مؤخر کیا، اس کو آر وی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، یا یہ صرف آپ کو اس میں کوئی انتظامی معاملات نظر آ رہے ہیں، یا دیر از مور انٹو اٹ؟ میرے خیال میں وی آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. دیکھیے ایک پہلی بات تو یہ کہ فارملی وزٹ کبھی اناؤنس نہیں ہوا تھا. ٹھیک. تو اگر اناؤنس ہی نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد کہنا کہ جی وہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے، میرے خیال میں یہ تھوڑا سا درست نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہم نے اس وزٹ کے پیچھے ایک ہمیں پورا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے سعودی انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، سعودی جو ہے وہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا ٹائمنگ کا معاملہ ہو، بٹ اس میں اس کی میرے خیال میں ہم تھوڑا سا اس کی بال کی کھال اتار رہے ہیں. فہد حسین صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.